सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से ख़ासा अहम रहा कि आज जब एहतसाब अदालत में पेश किया गया पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा को, और 21 अगस्त तक उनका चौधरी शुगर मिल्स में रिमांड दे दिया गया केस के अंदर। लेकिन कल उनकी गिरफ्तारी हुई बड़ी ड्रामाई अंदाज में कि ये कहा गया नून लीग की जानिब से कि 3 बजे तक का वक्त था, लेकिन उन्हें करीब पौने 2 घंटे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से मिलने गईं, और ये कहा गया था कि वो शायद उन्होंने इनकार कर दिया है मिलने आने के लिए। बहरहाल वो कल का एपिसोड और आज के एपिसोड में ये थी कि वो आज अदालत पेश हुई, और अदालत जब पेश हुई उनका जिस्मानी रिमांड भी हो गया। अब मामला इस वक्त इस सारे अमल के अंदर ये एक टेक्निकल केस है जो बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें पेश होती रही हैं, लेकिन ये सर्द खानों में रहा। अब ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस सारे केस को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज भी किया गया, और ये कहा गया है कि माओ बहनों की गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों जानिब से कहा गया ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में रविश और रिवायत अच्छी नहीं है। कुछ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने कहा कि एक वक्त आएगा जिसमें मखदूम जावेद हाशमी साहब भी शामिल थे, कहते कि इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा भी कल को जेल में होंगे जब ऐसे ही मामलात होंगे, यही केसेस होंगे। तो क्या अब पाकिस्तान में ये सियासत का चलन हो चला है कि माएँ बहनें बेटियाँ जेल में जा रही हैं, या वाकई वो मुल्ज़िमान जो सारे अमल के अंदर मुलव्विस थे, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो उनके खिलाफ केस हो रहे हैं और सब के लिए कानून बराबर हो रहा है। ये दो अमल इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं। हुकूमत ने वाज़े कह दिया कि गिरफ्तारियों के अंदर उनका किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि नैब एक बाख्तियार इदारा है और वो खुद से फैसले कर रहा है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। बहरहाल इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और बोल के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है और नैब के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इन केसेस के हवाले से बड़ी उनकी अमीक नज़र है। मैं आरिफ चौधरी साहब सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा, चौधरी शुगर मिल केस है, मरियम नवाज़ साहिबा कोई अकेली तो इसमें है नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा को पेश होकर उनसे पूछगिछ की जा सकती थी, बहुत सारे मामलात हो सकते थे। ये जो गिरफ़्तारी हुई है, आप समझते हैं कि ये गिरफ़्तारी ज़रूरी थी बहैसियत एक मुल्ज़मा के? उन पर जो इल्ज़ामात हैं, जो मामलात हैं, गिरफ़्तार करके ही उनसे तफ्तीश हो सकती थी? पहली बात तो ये है कि ये जो गिरफ़्तारी हुई है इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में यानी गलत बयानी की गई। कहा गया नून लीग की रहनुमा एक जो मेरे साथ एक लाइन पे थे एक दफ़ा उसी दिन, राना मशहूद साहब, उन्होंने कहा जी कि उन्हें कॉल अप नोटिस जो था वो तो था 3 बजे का, लेकिन 1 बजे गिरफ़्तार कर दिया गया। असल में हुआ ऐसा नहीं है। जो पता चला वो ये है कि कॉल अप नोटिस के अलावा उन्होंने इनकार कर दिया था कॉल अप नोटिस पे आने का। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो डिफाइंट हैं इस मामले में, वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, और फिर इसके उन्होंने जो उन्हें सवालनामा भेजा उसका भी जवाब कोई तशफ़ी वाला नहीं था, तसल्ली बख्श नहीं था, इसलिए गिरफ़्तारी हुई। अब इसके 2-3 पहलू हैं जिस पे बात मैं करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपने जिक्र किया वो ख़वातीन के हवाले से जी। पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान में जेलें जो हैं उनका रिकॉर्ड देख लिया जाए और आज़ाद व शुमार इकट्ठे कर लिए जाए, वहाँ जेलों में ख़वातीन मौजूद नहीं हैं मुख्तलिफ़ ऑफेंसेस में। क्या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून मौजूद है कि अगर कोई क्राइम खातून करे तो उसे आप नहीं पकड़ सकते, सज़ा नहीं दे सकते? इतना ज़रूर है कि बाज़ औक़ात बेल के मामले में जिस तरह बूढ़े के लिए, कमज़ोर के लिए ग्राउंड बनती है बेल देने की, उसी तरह एक खातून जो है अगर अदरवाइज़ उसका केस जो है वो 497(1) में कवर होता हो
تو اسے اس بنیاد پر بھی بیل دے دی جاتی ہے کہ یہ خاتون ہے، یعنی یہ کنسیڈریشن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر بھی تھیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے جیل کاٹی، کیسز بھی بھگتے، اور کیسز بنانے والے جو تھے وہ آج ان کا یعنی ان کے حق میں کھڑے ہو کر یعنی ہر دنیا جہان کی تہذیب، شائستگی، تمدن جو ہے نظر انداز کر کے ایک نوجوان جوشیلا قائد جو ہے وہ وہاں جا کے، جس کے مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہاں ہم کسے، وہ کہتے ہیں اب کسے رہنما کرے کوئی، جس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تعریف غلط کی۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی صرف پیپلز پارٹی ہے جو کم از کم زبان جو ہے وہ اتنی گھٹیا اور لغو استعمال نہیں کرتی، لیکن وہ بھی انہوں نے کمال کر دی، زبان بھی استعمال کی۔ اب مدثر صاحب ایک اور سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس جن لوگوں کا ذکر اس میں آتا ہے لوتا وغیرہ، یہ لوتا جو ہے آپ یوں سمجھے کہ وہاں پورا ایک بہت بڑا مافیا ہے یو اے ای کے اندر، اور لوتا نیٹ ورک کے حوالے سے 2008 سے لے کر ان کے خلاف اتنے مقدمات وہاں بھی موجود ہے، ایف آئی آر درج ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جعلی چیک دیے اور ڈس آنر ہوئے، کمٹمنٹس کی وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن ان کا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بالکل وہاں کی رولنگ ایلیٹ میں ہے۔ تو ان لوگ پوری دنیا سے جا کر اپنا مال جو ہے اسے بلیک سے وائٹ کرنے کے لیے ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا کیس جو ہے آج مجھے زیادہ خوشی اس لیے بھی ہوئی کہ میرے وہ جو شکوک و شبہات تھے کہ شاید انہوں نے تیاری نہیں کی کیس کی اور ایسے ہی کر لیا، تو نیب کو وہ سوالات جب پوچھے گئے، آج عدالت نے پوچھے، تو نیب نے بڑا اس کا تسلی سے جواب دیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو علیحدہ رکھ کے دیکھا جائے، اور یہ انتقام اور یہ آج ہماری باری ہے، کل کو آپ کی خواتین ہوگی بھی، بات یہ ہے جرم نواز شریف کرے تب بھی وہی بات ہے، عمران خان کرے تب بھی وہی بات ہے۔ اس ملک میں آپ نے اگر کچھ اسے بچانا ہے، اور دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، بھائی انڈیا کا اگر مقابلہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں اتنے راست باز ہوں اور آپ اپنے گھر کو اتنا سیدھا کریں کہ ہر شخص یہ یقین کر لے کہ آپ رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ یعنی میں حیران تھا، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، کسی نے بھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں کوئی اپنی رائے اس انداز میں نہیں دی، انتہائی نیگیٹو باتیں کی، اور زیادہ تر مجھے ایون پرائم منسٹر جو ہے I'm sorry to say that اس میں بھی کوئی اتنا اسپیسیفک میٹیریل نظر نہیں آیا، بس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ مطلب ایک ایکڈیمک ڈسکشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو ایک تو علیحدہ کر کے دیکھا جائے، یہ جو فائنانشل کرائم ہوا ہے پاکستان میں اس کی تفتیش بھی ہو، تحقیق بھی ہو، اس میں لوگ پکڑے بھی جائیں اور ریکوریز بھی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی معاملات جو ہے جو پاکستان کی دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، بالکل کسی نے بھی کیا ہے تو وہ الگ ہونا چاہیے۔ نذیر لغاری صاحب بڑی تفصیلی بات عارف چودھری صاحب نے کر دی، فائنینشیل کرائم ہے، اگر ملزم ہیں تو بری ہو جائیں گے، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن سیاسی لبادے میں انتر چیزوں کو نہیں اچھالا جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی لیڈر کے حوالے سے ہو۔ لیکن پاکستان میں اس وقت مسلسل جتنے بھی کیسز ہیں وہ زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سیاسی ہیں، اب وہ نیب کے اندر پیش ہونا ہے یا عدالتوں میں وہ کیسز ہیں تو وہ اسی طریقے سے چلائے جائیں۔ یہ سیاسی کیوں زیادہ ہو رہا ہے معاملہ سارے کے ساتھ؟ ایک تو میں عارف چودھری صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں اور میرے مہربان ہیں اور بہت ہی کھری باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت کم ایسا تاثر ملتا ہے کہ کبھی وہ کسی کے خلاف باعث ہوئے ہیں۔ یہ تمام باتوں کے سے قطع نظر یہ جس ٹائمنگ کا انتخاب کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، ہمیں اس کے بارے میں ایک ریزرویشن موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ 5 یا 6 تاریخ کو انڈیا ایک بہت بڑا پچھلی 72 سال کی ہسٹری کا بہت بڑی کارروائی کرتا ہے، بہت بڑا اقدام کرتا ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے کئی دارالحکومتوں میں یہ بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ کارروائی ہوئی ہے، بہت بڑی کارروائی ہوئی۔ پاکستان کے اندر بھی مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ
ہماری ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ایک لایا جاتا ہے ٹریلر کے طور پر شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کو، جی، یا کل کی کارروائی جو ہوئی ہے مریم نواز کی گرفتاری کی، مجھے ان کے ٹائمنگ پر بہرحال ایک سوچ ہوتی ہے۔ بلاول نے جو کچھ کہا ہے، کم از کم ان الفاظ کے بارے میں میں ان سے توقع نہیں رکھتا تھا۔ بالکل، مجھے کبھی بھی توقع یہ بات نہیں تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ اشتعال میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کا اشتعال فطری ہو، لیکن اشتعال میں آ کر جس طرح سے انہوں نے وہ الفاظ کہے جس کو ڈپٹی اسپیکر نے اسپنج قرار کیا، کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے، انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت یک طرفہ اور احتساب بیورو جو ہے وہ بھی یک طرفہ، نیب جو ہے یک طرفہ کاروائیاں کر رہا ہے، اکراس دا بورڈ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر دفاع کے خلاف ریفرنس دائر ہو اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں، کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت کریں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہو، وہ آرام سے ٹھاٹ سے وزارت اعلیٰ کے مزے بھی لوٹتے رہیں؟ اور لغاری صاحب، ایک تو آپ بات مکمل کی، دوسرا فریال تالپور صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں جو نیب کسٹڈی میں ہیں، دوسری جانب مریم نواز صاحبہ ہیں، دونوں موجود ہیں، لیکن دونوں پر کیسز ہیں اور کیسز بھی دونوں پر پہلے سے وہ چل رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، نظام حکومت تو لغاری صاحب پھر چلتے رہیں گے کہ ایک معاملہ کیسز کا ہے، عدالتوں کا ہے، اداروں کا ہے، دوسرا کشمیر کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو یہ تو سر ساتھ ساتھ ہی چلے گا؟ چلے گا، چلاتے رہیں، لیکن اگر اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، وزیر اعظم عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے سے پہلے گئے تھے نیب میں، ایک پیشی بھگتا کر آئے تھے، اس کا کیا انجام ہوا پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کا غلط استعمال کیا، اور سرکاری ہیلی کاپٹر کا غلط استعمال کیا ایک پرائیویٹ پارٹی کے طور پر، اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے وہ، اور انہوں نے استعمال کیا اور اس کا مس یوز کیا ہے، تو اس کی جواب دہی 1 روپے کی ہو، 1 لاکھ کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، جو بھی مس یوز آف دا پاور ہے یا غلط استعمال ہے سرکاری ذرائع کا، تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ اس پر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا جو میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، خود وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری جو احکامات جاری کر رہے ہیں، جو شاہی فرمان جاری ہوتے ہیں ان کی طرف سے، ان کا کیا بنا؟ وزیر دفاع کا کیا بنا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا کہ دبئی سے جو ہے وہ اتنی بڑی رقم برآمد ہوئی محترمہ وزیر اعظم صاحب کی ہمشیرہ کی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زرداری کی بہن گرفتار ہو جائے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نواز شریف کی بیٹی گرفتار ہو جائے اور وزیر اعظم کی بیٹی سے کوئی بات ہی نہ کی جائے؟ 2 مرتبہ کھولا جائے کہ جناب آؤ ایمنسٹی لے لو، دکان لگائی جائے اور کہو ایمنسٹی لے جاؤ، ایمنسٹی لے جاؤ، ایمنسٹی لے جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے اکراس دا بورڈ کرنا ہے۔ اور وہ کیا جو ہم جس جواز جو ہمارے لیے بھی، مجھے بھی اس بات پر ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب حالات کو دیکھنے، نہیں دیکھیں حالات کو، اچھا جی گرفتاری نہ کریں، کریں گرفتاریاں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ کے نیب کے چیئرمین یہ کہیں کہ ہم اگر فلاں کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر حکومت گر جائے گی، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ جناب حکومت اس انٹرویو پہ تو انہوں نے کافی رد عمل بھی اپنا دے دیا تھا چیئرمین نیب نے کہ یہ انٹرویو کے حوالے سے یا یہ باتیں جو مجھ سے منسوب ہوئی اس حوالے سے تو بہرحال کافی بات ہوئی، لیکن یہ جو کیس اور جو معاملہ تھا 2010 کا، یہ تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے $50 لاکھ کی جو ٹیز کا، یہ اس شوگر مل کیس کے حوالے سے۔ تو میں اس میں ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ عارف صاحب بات کریں کہ یہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ نیب کا کم از کم کام نہیں ہو رہا، یہ لغاری صاحب بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں پر کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں، لیکن ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ جو جا بھی رہے ہیں یا ان کے پیش بھی ہو رہے ہیں یا معاملات چل بھی رہے ہیں، ان کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اکراس دا بورڈ تو احتساب کے عمل کو کرنا یہ نیب کا کام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا؟ آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے پہلے لغاری صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اختلاف بہت مشکل ہے کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ میں نے کل ایک پروگرام میں یہی بات جب فوری طور پر جب ریئیکشن پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی یہ جو ٹائمنگ ہے اس انداز میں گرفتار کرنا، خاص طور پر یہ انٹرویو اب ہمیں بالکل پہلے تو یقین نہیں آتا تھا، اب تو یقین آنے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی اس پہ تحقیق ہوئی، نہ کوئی تفتیش ہوئی، نہ اس معاملے کو پروبن کیا گیا اور اس کے بعد حقائق سامنے لائے گئے. ان کی وہ کیسٹ جس میں جو احتساب والے ہمارے چیف صاحب ہیں ان کا چیئرمین صاحب کی وہ دونوں کیسٹس جو ہے جو اب تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں، اس سب کچھ کے بعد ہمیں تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ بات واقعی ایسی ہوئی ہوگی. اور اگر یہ میں یعنی دغاری صاحب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ بات مان لی جائے اصول کے طور پر کہ جی حالات اور واقعات جو ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور خاص طور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں رکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں حکومت کے گرنے والی بات سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایشو ہے کہ جس پہ تمام آپ نے سیشن بلایا ہوا ہے، جوائنٹ سیشن، اور آپ پوری قوم کو ایک پیج پر لا کر ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کے سارے معاملات وہ طے نہیں پائے، درمیان میں چل رہے ہیں، اور اس عرصے میں جب آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور ایک اور بات، یعنی 3 بجے کا وقت اگر مقرر تھا اور اگر وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آ رہی تھی تو آپ کم از کم اسے ثابت کرنے کے لیے ایک 3 بجے کا انتظار کرتے. اس کے بعد چلو کم از کم 1 2 3 کال اپ نوٹس دینے کے بعد، پہلے بھی تو آپ کے کال اپ نوٹس کا یہی حال ہو رہا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں، ڈسکریمنیٹری کر رہے ہیں، سب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام جنہوں نے بہت ساری توقعات اس حکومت سے لگائی تھی اور احتساب کے عمل سے لگائی تھی، ہم یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کے کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائے یا جھوٹے ہیں. ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہے ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو رہی ہیں، بالکل، اور بالکل سب کو ایک ہی سطح پہ رکھ کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی مدثر صاحب ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، آپ ایک بات عرض کر دوں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے مسئلہ اہم یہ ہے کہ عدالت نے میری رائے میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ریمانڈ نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ ملزم جو ہے یا ملزمہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہو اس وقت تک ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ فزیکل ہو یا وہ جوڈیشل ریمانڈ ہو. تو ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں یعنی اس وقت رہا کر دیا جائے، یہ چانسز ہیں اگر اور ریمانڈ اس طرح نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اور بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں اکراس تو بورڈ ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہی عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے وہ چیزیں برابر ہونی چاہیے. بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر قانون دان، اور بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کراچی کے حوالے سے کچھ بات کریں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید قربان کی آمد ہے. لیکن کراچی کے موسم کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور شدید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل صورتحال کیا ہے یہ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈی جی میٹ اس وقت موجود ہیں سردار سرفراز صاحب. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیا صورتحال ہوگی اگلے 2 دنوں میں، اور خاص طور پر عید کے دن بارشیں، تیز بارش کا امکان ہے کوئی؟ جی بالکل تیز بارش کا امکان ہے، اس لیے کہ لو پریشر ایریا بلکہ ڈپریشن موجود ہے اس وقت انڈین مدھیہ پردیش اور راجستھان وغیرہ پہ، جو ہمارے ایسٹرن سندھ کے مزید ایسٹ میں پڑتا ہے. تو آج رات کسی وقت توقع ہے کہ وہ سسٹم ایسٹرن سندھ میں داخل ہوگا اور پھر بارش برساتا ہوا کراچی کی طرف بڑھے گا. تو کراچی میں کل دوپہر کے بعد تیز بارش کا امکان ہے، جو کہ اگلے 2 دن جاری رہے گی، 10 اور 11 کو، اور 12 تاریخ کی بھی دوپہر تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ 3 دن جو ہے وہ بارش کا امکان ہے اور تیز بارش بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی میٹ، اور آپ اپنا بندوبست کر تمام لوگ کہ اب عید قرباں پر جانور بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے، اور 12 تاریخ یعنی کہ عید کے دن تک دوپہر تک یہ بارش کا سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن کراچی کی صفائی کا سلسلہ پچھلی بارشوں میں ہمیں نظر آیا جو بہت ہی ناگفتہ حالت تھی. اس کے بعد علی زیدی جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بیڑا اٹھایا، شہری حکومت اور صوبائی حکومت نے ساتھ دینے کی بات کی، اور اب اس صفائی مہم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ صفائی مہم سے کتنے مطمئن ہیں وفاقی حکومت بھی، اور خاص طور پر کراچی کی ایک بڑی جماعت پی ایس پی، اس پر بات کریں گے. ارشد وورا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاک سے زمین پارٹی کے رہنما ہیں. ارشد وورا صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور عالمگیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، فکسٹ کے بانی ہیں، فکسٹ کے چیئرمین اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، یہ کراچی سے کامیاب ہوئے ہیں. عالمگیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جب بھی کراچی کی صفائی کی، گٹروں کے معاملات کی بات ہوتی ہے تو فکسٹ اور عالمگیر کا بڑا بات ہوتی ہے. یہ جو کراچی کی مہم ہوئی ہے آغاز صفائی کی، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں کہ یہ جو صفائی مہم کا اعلان ہوا علی زیدی کی جانب سے، پی ایم کی جانب سے ان کو ٹاسک دیا، تو یقیناً ایک خوش آئند چیز ہے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جا رہا ہے. مینس سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی، سی ایم سے بات کی، یہ نئے وزیر بلدیات سے بھی بات کی، میئر کراچی کو آن بورڈ کیا ہے، کارپوریٹ سیکٹر، سیلیبریٹیز وغیرہ وغیرہ، اور ڈونیشن بھی لی جا رہی ہیں اس کام کے لیے. تو یہ ایک بہترین عمل ہے اور بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت وہ دیں، ایکسپیکٹیشن وہ دیں جو کہ بعد میں عمل میں آ سکے. یعنی 2 ہفتے پورے کراچی کے لیے ناکافی ہے. اس کو انیشلی جو نالے ہیں 38 نالے ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کی صفائی کی جا رہی ہے. آج سے وہ اس کا آغاز ہو گیا، اور ایف ڈبلیو او اس میں جو لاجسٹک سپورٹ ہے ساری وہ ایف ڈبلیو او کی مدد سے کی جا رہی ہے. لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ صفائی جو ہے وہ ایک ریگولر عمل ہے، ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے. یہ جو وقتی کیمپین ہے یہ صرف ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ہے کہ سندھ حکومت کو پیغام دیا جا سکے کہ اگر کام کرنے کی نیت ہو، ول ہو، تو کام ہو سکتا ہے. صحیح، یہاں پہ ول نہیں نظر آتی. اچھا، بل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بل کس کا معاملہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ارشد وورا صاحب سے بات کریں. ارشد وورا صاحب، کراچی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ گند بھی یہاں پر ہے. اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ صوبائی حکومت ہے، لوکل گورنمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے بھی جس طرح کہا کہ کراچی جو ہے وہ ٹیکس دینے میں پورے پاکستان میں سب سے آگے ہے، بلکہ سب سے آگے کیا 60% پلس ٹیکس دیتا ہے. 3000 ارب پلس جمع ہوتے ہیں، اس میں سے 2000 پلس جو ہے وہ صرف کراچی سے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے صوبائی ٹیکس میں بھی جو ہے کراچی 90% سے زیادہ دیتا ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ بھی ہے اور لوکل گورنمنٹ پہ بھی ہے، یعنی کہ کراچی میونسپل کارپوریشن پہ. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا شہر کو بدقسمتی سے ان لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. 3 ڈسٹرکٹ جو بلکہ 4 ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ملیر، یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ دیکھ رہا ہے. اور ڈسٹرکٹ جو ہے آپ کا سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی، یہ جو ہے چیئرمینز دیکھ رہے ہیں خود. تو قصور دونوں کا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا، وہ بھی کوئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو بھی اوپن ہونا چاہیے. اور تو آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں کا، میں عالمگیر صاحب آپ سے جان لیتا ہوں، ول کی آپ بات کر رہے ہیں، شہری حکومت کی ول نہیں ہے، صوبائی حکومت کی ول نہیں ہے. ایک کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. دیکھیں، ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ آپ دیکھیں کراچی کے لیے کتنا جو ہے پیسہ رکھا گیا. 36 ارب کے قریب پیسہ رکھا گیا. اسلام آباد کا 24 ارب ہے. آپ آبادی کا تناسر دیکھیں. دوسری چیز یہ کہ یہ جو کچڑی بنائی ہوئی ہے کہ سارے ادارے جو ہے وہ لے لیے گئے میئر سے اور ایک منسٹری کے حوالے کر دیے گئے. سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیے. میئر جو ہے اس کے پاس کوئی ایک ریونیو جنریٹنگ ادارہ نہیں جس سے وہ اپنا پیسہ خود کلیکٹ کر سکے اور لوگوں پہ اپنے اداروں کو مضبوط کر سکے. 35 کے قریب ادارے میئر کے پاس، کے ایم سی کے پاس.
اور پھر میئر جو ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اس کو سندھ گورنمنٹ کی اپروول چاہیے. مقصد یہ، اور پھر یہ 2 جماعتیں، نچلی جو شہری سطح پہ ایک اور جماعت ہے، اوپر صوبائی سطح پہ ایک اور جماعت ہے، اور آپس میں ان کی جو بھی لڑائی رہتی اس سے ایک شہری سفر کرتا. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ نالے کی صفائی میئر کے پاس، پیسے دینے سندھ گورنمنٹ نے، کچرا پھینکنا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے. تو یہ جو ساری کچڑی بنائی ہوئی ہے، اس سے ایک عام آدمی سفر ایک عام آدمی کے لیے اس کا مشکل ہے. وہی بات سب جو آپ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہیں. تو یہ اختیارات کی جنگ میں میئر جو ہیں، وہ کراچی کے میئر، وہ کہتے ہیں یہ اختیارات کا معاملہ ہے، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، وہ بے اختیار ہیں. تو عام آدمی کے لیے تو اس وقت مشکل ہے. وورا صاحب دیکھیں، اختیارات کی جنگ اپنی جگہ، اختیارات کی جنگ اپنی جگہ. ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. عوام نے ووٹ دیا ہے، عوام کو کسی نہ کسی طرح سب سے پہلی اگر ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے عوام کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے، خوش کرنا ہے. بات جب بھی وہ کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں 4 ارب مجھے ملتا ہے سال کا صرف ڈیولپمنٹ کے لیے، ADP فنڈ جس کو کہا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں 3 ارب روپے ملتا ہے. تو اگر 4 ارب روپے بھی ملتا ہے تو 12 ارب روپے ہو گئے، جبکہ نالوں کی صفائی کے پیسے الگ سے آتے ہیں، تنخواہوں کے 50 کروڑ ماہانہ الگ سے آتے ہیں. تو یہ 12 ارب روپے بھی تو کوئی پوچھے 3 سال میں کہ شہر میں 12 ارب روپے میں ہوا کیا ہے کام. آپ مجھے کوئی ایک سڑک بتا دیں. دیکھیں 2-2 کروڑ کی ADPs ہوتی ہیں، یہ فائلیں اس کی بنتی ہیں، اس کی پیمنٹیں ہو جاتی ہیں. یہی PTI تھی نا جس نے جو ہے 10 ارب روپے کا میئر پہ کیس کیا ہائی کورٹ میں اور نیب میں. اور اس کیس کا کیا ہوا؟ اس کیس کا یہ ہوا کہ آج جو وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، وہ ان کے ساتھ پارٹنرز بن گئے ہیں. جب آپ پارٹنر بن گئے ہیں اور آپ پہلے کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کرائم کیا ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، اور آپ آج ان کے ساتھ پارٹنر بن گئے، اٹ مینز یو ہیو بیکم پارٹنر ان کرائم. اسی طریقے سے میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی جو ہے یہ میسیج آپ کے تھرو بالکل دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک طرف آپ جو ہے کرپشن کے خلاف جو ہے آپ نے پورا ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، کرپشن فری معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف دا موسٹ کرپٹڈ لوگ جو ہیں، جو شہر کو چلا کراچی کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ وزیر اعظم کی بات کریں. ہم وزیر اعظم کا ایک وعدہ بھی عالمگیر صاحب سے یاد ہے. وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے حوالے سے فنڈز کی بات کی. صوبائی حکومت کہتی ہے وہ صرف اعلان کر رہے ہیں، ساتھ تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں دے رہے. شہری حکومتوں کا بھی اور صوبائی حکومت کا فنڈز تو دیں گے تو پھر کوئی معاملہ ہوگا نا عالمگیر صاحب. دیکھیں ابھی جو اعلان ہوا تھا کہ MNAs کو فنڈ دیا جائے گا، وہ اعلان بالکل ہوا تھا، اس پر کام بھی چل رہا ہے، لیکن تاحال کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوا. اور وہ جتنا فنڈ ہے ایک MNA کے لیے، یعنی 15 کروڑ کے اعلان ہوا تھا کہ ایک MNA کو ایلوکیٹ کیا جائے گا اس کے حلقے کے لیے. تو 15 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت شہر کے حالات ہیں یا ہمارے حلقوں کے حالات ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کرے گا کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آئے گی، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا. رہی بات کہ پیسہ نہیں دیا جا رہا، ایک چیز سمجھیں کہ یہ لوگ NFC شیئر کا ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ اس میں ہمیں پیسے کم کر دیے گئے. تو ملک کی معیشت اس وقت کرائسس میں ہے، جہاں آپ 4000 ارب روپے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، جس میں سے 2000 ارب روپے آپ اسٹریٹ سود دے رہے ہیں جو قرضے آپ نے لیے ہوئے، اور پھر 1700 ارب آپ فوج کو دیتے ہیں. جو بقیہ پیسہ بچتا ہے وہ صوبوں کو دیا جاتا ہے. اور پہلے دن سے فیڈرل حکومت جو ہے 600 ارب کے ڈیفیسٹ میں جاتی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک چلا سکیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ٹیکس کلیکشن کی طرف، FBR ریفارمز کی طرف، اور مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں ہمیں. تو ان حالات میں، ان کرائسس میں تو یہی صورتحال ہونی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جہاں یہ لوگ NFC کا ہم سے گلہ کرتے ہیں، تو ہم ان سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ PFC ایوارڈ پچھلے 12 سال سے کیوں نہیں دیا ڈسٹرکٹس کو. پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت انہوں نے صوبے سے نیچے ڈسٹرکٹس کو پیسے دینے تھے. پچھلے 12 سال میں 1 روپیہ نہیں دیا انہوں نے. اوپر اپنے پاس پیسوں پر قبضہ جمائے رکھا. اور دوسری چیز یہ کہ ان سے سوال صرف آج کا نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، یہ پچھلی 3 حکومتوں سے یہاں بیٹھے ہیں. پچھلی 3 حکومتوں میں پیسہ بھی تھا، وسائل بھی تھے، اور وفاق میں کی حکومت ایک بار ہے. منسٹریز کا جو سارا سلسلہ ہے وہ بھی ایک بار ہے. لیکن ہم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کراچی کی صفائی کے حوالے سے میں وورا صاحب آپ سے سر لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے؟
یہ صفائی ابھی مہم آغاز ہوا ہے, یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں, الزام در الزام سیاست کا معاملات ہے, لانگ ٹرم سلوشن کیا ہو سکتی ہے وورا صاحب؟ دیکھیں ہمارے پاس لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے, سب سے پہلے تو میں نے کہا نا کہ جب تک لوگوں کی کرپشن, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم الزام برا الزام, میں الزام برا الزام کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف عوام کو اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسے ملے ہیں, جو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اتنے پیسے ملے ہیں, تو اس شہر میں کوئی ایک جگہ تو بتا دیں کہ جہاں پہ یہ پیسے کا استعمال ہوا ہو, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ کہا کہ پی ایس پی کس طرح کرے گی. دیکھیں پی ایس پی انشاءاللہ تعالیٰ, پی ایس پی کے لوگوں کے پاس جو ہے سب سے بڑا, جو پی ایس پی کے لوگوں کے پاس جو میڈل ہے وہ ان کی ایمانداری کا ہے. جب آپ کے پاس آپ کو اپنی ذات کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوگا اور جو پیسہ آپ کو ملا ہے اس کا صحیح مصرف کرنا ہوگا. 3 سال پہلے بارشیں آئی تھیں, اس وقت میں ایکٹنگ میئر تھا, اور ان بارشوں سے پہلے جس طریقے سے ایک ہفتے میں نے تقریباً اس وقت 7.5-8 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور ان نالوں کی صفائی کی تھی جس کی مد میں 50 کروڑ روپے جاتے ہیں. 7 کروڑ روپے میں نالوں کی صفائی ہوئی تھی, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس بارش میں شاید آدھے گھنٹے کے لیے انڈر پاسوں میں پانی بھرا تھا, لیکن اس میں بالکل سب کلیئر کر دیا تھا. اس کے ایک ہفتے بعد ایکٹنگ میئر سے میں بیک ہوا تھا اور میئر صاحب آ گئے تھے. اس کے ایک ہفتے بعد پھر دوبارہ بارش ہوئی, اور اس دوبارہ بارش میں سب نے حال دیکھا. مستقل حل کے تمام لوگوں کو ساتھ ہونا ہوگا. تو میں عالمگیر صاحب آپ سے, یہ مستقل حل تو نہیں ہے, کیمپین چلی, اس کے بعد صفائی ہوئی, مستقل حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور میں 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ جو کیمپین چل رہی ہے لیٹس ان کراچی, یہ کوئی مستقل نہیں ہے, نہ یہ کوئی سسٹم کو امپاور کرنے والی چیز ہے, کیونکہ اختیار اور یہ کام, یہ مینڈیٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے, ادارے ان کے پاس ہیں. اب آپ اگر مثال لیں کہ نالے کی صفائی کرنا میئر کا کام ہے, تو میئر کہتا ہے کہ جو کچرا نالے پہ آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے, جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کچرے کی ٹھیکہ دیا ہوا ہے, انہوں نے چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا اور اس پہ پیسے دیے جا رہے ہیں, ماہانہ 10 کروڑ سے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں ان کو کچرا اٹھانے کے لیے. تو کچرا کیوں آ رہا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سسٹم کو امپاور کیا جائے. ابھی نئے وزیر بلدیات آئے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کچھ سسٹم کے لیے کام کریں گے اور فیڈرل حکومت سے تعاون مانگیں گے. ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جہاں سندھ حکومت کو ضرورت ہوگی ہم مدد کے لیے تیار ہیں, ہم مدد کریں گے. یہ اصل میں کراچی کا مسئلہ تمام لوگوں کا ہے, تمام حکومتوں کا ہے, چاہے وفاقی ہے, صوبائی ہے, یہ شہری حکومت ہے, مل کر اس کراچی کو صاف کرنا ہے. یہ کسی عالمگیر کا معاملہ نہیں ہے, کسی مدثر اقبال کا معاملہ نہیں, کسی ارشد وورا کا معاملہ نہیں, کراچی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کراچی کو صاف کریں. بہت شکریہ, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشد وورا صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ عالمگیر خان آپ کا. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bolnews.com. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.